आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला। मुआशरा हो, घर हो मेरा, अमन का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मरतबा फिर प्रोग्राम है घर और मुआशरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मस्जिद से मुताल्लिक है, मस्जिद की तामीर और इसकी आबादकारी। दीन इस्लाम में मस्जिद की जो अहमियत है वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ़ लाए तो मदीने में दाखिल होने से पहले जिस मकाम पर आपने क़याम फरमाया, मस्जिद तामीर फरमाई। फिर जब मदीने में आप तशरीफ़ ले आए तो वहाँ पर भी मस्जिद की तामीर की गई। मुआशरे की अगर बात करें और हम गौर करें एज़ अ मुस्लिम, तो हमारा सारे का सारा दीन गोया के मस्जिद के आस पास घूमता है। ज़मीन पर इस्लाम की जो सबसे बुनियादी निशानियाँ हैं उनमें मस्जिद है। जी हाँ, आप कहीं से जा रहे हों और आपको मस्जिद नज़र आए तो आप फ़ौरन कहेंगे कि यह मुसलमानों का इलाका है। अच्छा, इसका अंदाज़ा आपको यहाँ पाको हिंद में तो कम होगा क्योंकि मुसलमानों की अक्सरियत है और इलाके जो पॉपुलेटेड हैं तो उनके अंदर तो रहने वालों को इतना फ़ील नहीं होता। लेकिन आप अगर हिंद के किसी ऐसे इलाके में हैं या दुनिया के उन इलाकों में कि जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियती इलाके नहीं हैं, अगर आपका वहाँ कभी जाना हुआ हो या कोई ऐसा नाज़िर हमारे साथ शामिल है और उसको रास्ते में मस्जिद नज़र आ जाए तो वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि वो मस्जिद देखकर उसको कितनी खुशी होती है और ये अलामत कितनी बड़ी इस्लाम की है कि यहाँ पर यकीनन मुसलमानों की आबादकारी होगी। तो ये शायर इस्लाम में से है। मुसलमान रोज़ाना 5 वक्त मस्जिद में जमा होते हैं। एक ज़माना था कि काजी अपने फ़ैसले किया करते थे। जिहाद की तैयारियाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में ग़ज़वात के लिए रवाना होना मस्जिद में हुआ करता था। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं तारीख़ के कि जो आपने सुने होंगे कि फ़लाँ मौके पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को तरग़ीब दी माल ख़र्च करने की। सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, उस्मानी गनी के वाक़यात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। वो माल पता है कहाँ जमा होता था? मस्जिद में जमा होता था। एतिकाफ़ मस्जिद में होता है, जुमा मस्जिद में अदा किया जाता है। मस्जिद ही वो जगह है जो कि इस्लाम की एक बुनियादी तालीम गाह है। आज भी दुनिया भर में जो बाकायदा तालीमी इदारे हैं इस्लामी, उनमें एक बड़ी तादाद मस्जिद से मुत्तसिल नज़र आएगी। और अगर कोई तालीमी इदारा मस्जिद के साथ नहीं बना बल्कि इदारा बना तो उसमें मस्जिद आपको ज़रूर नज़र आएगी। आप अगर तारीख़ का मुताला करें तो बड़े बड़े फ़ैसले, बड़ी बड़ी जो चीज़ें थीं वो मस्जिद के अंदर हुआ करती थी। अस्हाब सुफ़ा का जो चबूतरा है, हिजरत के बाद तारीख़ इस्लाम की पहली बाकायदा दर्सगाह जिसको आप कहिए कि जहाँ कुछ अफराद अपने आप को डेडिकेटेड इस्लाम सीखने के लिए वक्फ़ किया, वो भी मस्जिद नबवी से मुत्तसिल जगह थी। तो यूँ अगर हम देखते हैं तो मस्जिद इस पूरे रुए ज़मीन पर इस्लाम और इस्लामी मुआशरे के लिए एक बहुत कलीदी और बुनियादी इसका किरदार है। इसको आज इंशाअल्लाह हमने डिस्कस करना है कि हाउ इज़ दैट इम्पॉर्टेंट कि हम मस्जिद को तामीर भी करें और उसको आबाद भी करें। हमारे साथ मुबल्लिगीन मौजूद हैं। बिलाल मदनी अत्तारी भाई हैं, वेलकम करता हूं माशाअल्लाह। क़ज़ाफ़ी शाह साहब हैं, सय्यद साहब हैं, आपको भी वेलकम करता हूं माशाअल्लाह। मदनी भी हैं और डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूं, एक दुरूद पाक की फ़जीलत भी सुनते हैं। प्यारे आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना औलन नासी बि यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन। तुम में से कल बरोज़ क़यामत मेरे ज़्यादा नज़दीक वो होंगे जिन्होंने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा कसरत से
درود پڑھے ہوں گے. درود پاک کی کثرت کیجئے, قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاصل کیجئے. بڑھتے ہیں آج کی ڈسکشن کی جانب. بلال بھائی, اسلام میں مسجد کی کیا اہمیت ہے, تاریخی پس منظر میں بھی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی کچھ بیان ہو جائے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دنیا کو بنایا اور مختلف نعمتوں سے اس کو سجایا, اور اس میں جو سب سے افضل مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جگہ دی وہ انسان ہے. جی. اور انسان کی تخلیق کا مقصد جو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا, وہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کی گئی ہے. بے شک. اب ایک خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ علماء نے اس بات کو ذکر کیا, اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی آیت مبارکہ میں باقاعدہ صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے. جی. کہ اس دنیا کے اندر ظاہر سی بات ہے جو بھی انسان ہے اس کو رہنے کے لیے کوئی گھر چاہیے, چار دیواری چاہیے. یہ گھر انسان کی بنیادی ترین ضرورتوں میں سے ایک ہے. تو اس دنیا کے اندر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو جگہ دی اور پوری دنیا کو, کائنات کو گویا انسان کے لیے مسخر کیا ہے, اس کے قابو میں دیا ہے. جی. تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سبحان اللہ. یہ جو دن چل رہے ہیں ذوالحجۃ الحرام کے, بڑے بابرکت دن ہیں. اس وقت دنیا کے کروڑوں مسلمان, ان کے دل اس وقت جہاں جس سمت ہوئے ہیں, ہم اپنی ویسے تو ہمارے جسم کی جو فزیکلی جو ڈائریکشن ہے نمازوں میں وہ تو قبلے کی جانب ہوتی ہے, کعبہ مشرفہ کی طرف ہوتی ہے, مگر جو بڑے عظمت و برکت والے دن یہ آ گئے ہیں جنہیں قرآن میں جن کا اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا, تو ہمارے جسم جس ڈائریکشن میں ہوتے ہیں تو آج کل ہمارے دل بھی جس ڈائریکشن میں ہے وہ ہے حج کے دن اور وہ کعبہ مشرفہ. اسی کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اس کائنات میں جو سب سے پہلا گھر بنا, جی. جو سب سے پہلی چار دیواری بنی, جس کو گھر کا نام دیا جائے, بیت کا نام دیا جائے, دار اس کو کہا جائے, تو کہا کہ وہ کسی انسان کا نہیں بلکہ وہ اللہ کا گھر تھا. سبحان اللہ. اور وہ مکے میں تھا, جسے خانہ کعبہ آج کہا جاتا ہے, جو برکت والا ہے. اور فرمایا ہدی للعالمین. ہم نے جو آج کے اس پروگرام میں جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے, ہمارا پروگرام ہے گھر اور معاشرہ. سوال یہ ہوتا ہے کہ مسجد, ایک عام طور پر خیال یہ ہے کہ نہ وہ گھر ہے ہمارا, ظاہر سی بات ہے گھر سے بھی ایک جدا چیز ہے, ایسا ہی ہے. اور جو معاشرہ ہے, ہم معاشرے کو بھی ایک اسپیسیفک کریں تو وہ کچھ لوگ جب معاشرے کی بات آتی ہے تو کچھ اور سوچتے ہیں. تو سوچ یہ رہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ مساجد کا کیا تعلق بنتا ہے ہمارے گھر کے ساتھ یا معاشرے کے ساتھ. تو ہم انشاءاللہ آج کے ٹاپک میں جہاں گھر میں مسجد کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ بات کرنی ہے, تو ہم معاشرتی اعتبار سے میں ذکر کروں کہ اس آیت مبارکہ پر اگر غور کریں جو اللہ کریم نے فرمایا وہدی للعالمین, جی. کہ ہم نے اس کو عالمین کے لیے, جہانوں کے لیے ہدایت والی جگہ بنایا, تو وہ کون سی جگہ تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تھا. علماء نے فرمایا یوں تو انسان اینٹوں, گاروں, ریت, بجری, سیمنٹ, ان ساری چیزوں کو ملا کر چار دیواری تو کھڑی کر لیتا ہے, جی. لیکن ہر چار دیواری اللہ کا گھر نہیں ہوتی. اللہ کا گھر وہی جگہ ہوتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت ہو جاتی ہے. جس طرح کائنات میں پانی بہت ہے مگر آب زمزم کی جدا بات ہے, ایسا ہی اسی طرح کائنات کے اندر گھر بھی بہت ہیں, لیکن جو خانہ کعبہ ہو, جو خاص مسجد جس کو کہا جائے, جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے, جب وہ جو جگہ جو اللہ کے لیے وقف ہو جائے, اللہ کے معاملات کے لیے بالکل اس کو اسپیسیفک کر لیا جائے, تو فرمایا کہ اس کی پھر عزت اور اس کا مقام ایک بالکل جدا چیز ہوتی ہے. میں یہاں پر آپ نے گفتگو کے آغاز میں بڑی خوبصورت تمہید باندھتے ہوئے اسلام کے اندر مسجد کی اہمیت کے حوالے سے جو گفتگو کی کہ اسلام کے اندر مسجد صرف ایک عبادت کی جگہ نہیں ہے, بلکہ اسلام کے جتنے بھی پہلو دیکھ لیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ جو تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑی عظمت کی حامل ہے, اور 1400 سالہ بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کے اندر اس جیسی عظمت والی ریاست کی مثال نہیں ملتی. اور ہر طرح کے مذہب نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بنیادوں پر ان ریاستوں کو قائم کیا, اگر کوئی بھی معاشرہ ان اصولوں کو اڈوپٹ کر لے تو پھر وہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کر سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہو کر جو پوری دنیا کا نظام سنبھالا, اور اسلام کو جو عروج دینے کے لیے جو آپ نے داغ بیل ڈالی, اور پھر جو اسلام پھلا پھولا, دنیا اس کو باقاعدہ اس کا اقرار کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ وہ جو بنیادیں تھیں وہ بڑی مضبوط بنیادیں تھیں. ان میں
اگر آپ یہ غور کریں جو مساجد ہیں وہ ہمارے معاشرے پر کیا امپیکٹ لاتی ہیں، میں دو تین چیزوں پر بات کر کے آگے ہم اس بات کو پھر بلال بھائی انشاءاللہ اس کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے ابتدائی طور پر کافی خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین کو بیان فرمائی اور معاشرے سے اس کو ریلیٹ بھی فرمایا. خاص تعمیر مسجد کے کچھ فضائل سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس گفتگو کو مزید آگے کنٹینیو کریں گے. سعید صاحب سے عرض کروں گا کہ دیکھیں اہمیت ہو گئی، ٹھیک ہے، اسلامی معاشرے کی جو بنیاد رکھی گئی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ اس کا ایک مرکز منبع جو ایک بنیادی بات تھی وہ بھی مسجد تھی. ہمارے معاشرے میں اس کی کیا اہمیت ہے اس پہ بھی کچھ کلام ہوا. خاص مسجد کی تعمیر کی کچھ اگر فضیلت بھی بیان ہو جائے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا جو مقصد ہے ایک تو یہ ہے کہ مسجدوں سے ہمارا تعلق سٹرونگ ہو، لیکن ہم یہ بھی چاہیں گے کہ مساجد کی تعمیر کی طرف بھی ہماری رغبت ہو. جب کسی ایسی چیز کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جو اتنی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، تو اس کی تعمیر کرنا اور اس کے اندر اپنی محنت کوشش کو شامل کرنا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جی انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. سبحان اللہ، سبحان قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان ایمان والوں کی یہ نشانی بیان فرمائی گئی کہ وہ مساجد کو آباد کرتے ہیں. تو اس میں سیرات الجنان کے اندر تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ مسجدیں آباد کرنے کے مستحق مؤمنین ہیں. مسجدوں کو آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہیں، یعنی جھاڑو دینا، صفائی کرنا، روشنی کرنا، اور مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئی ہیں. اللہ اکبر. مسجدیں عبادت کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور بے شک. علم کا درس بھی ذکر میں داخل ہے. سبحان. اچھا، اب اس میں مسجد بنانا اور پھر مسجد کی تعمیرات کرنا اور پھر مسجد کی آباد کاری کرنا، سبحان یہ ایمان والوں کی کوالٹی، ایمان والوں کی صفت اور اسلام جو ہے وہ بنیاد بیان کی سبحان گئی. اللہ، اور سبحان اللہ. مسجد بنانا یہ ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. بے شک. آقا علیہ السلام جب تشریف لے کر گئے قباء کے مقام پر، جی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر مسجد کی جگہ بھی چنی اور پھر مسجد کی تعمیر کا حکم ارشاد فرمایا، اور بنفس نفیس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیرات مسجد میں باقاعدہ حصہ لیا ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر جو ہے وہ خود لاتے. یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہ مردوان عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض جب وزنی پتھر اٹھاتے تو آپ کی کمر مبارک میں خم آتا. اللہ. تو صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سعادت، ہم یہ کر لیتے، ہم پتھر اٹھاتے ہیں. تو آقا علیہ السلام پھر ان کی سمجھے کہ دل جوئی کے لیے ان کو پتھر دے رہے تھے، لیکن پھر آقا علیہ السلام دوبارہ کسی اور بڑے پتھر کو اٹھا کر لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے جو ہے وہ پیوست فرماتے، وہاں پر جگہ میں فٹ فرماتے. کتنا خوبصورت تصور ہے. نبی پاک علیہ السلام نے تعمیرات مسجد میں بنفس نفیس جو ہے وہ حصہ لیا، اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کو جوش جذبہ دلانے کے لیے باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، اور احادیث کریمہ کے الفاظ ہیں کہ کچھ اشعار پڑھے جاتے تو آقا علیہ السلام اس میں شمولیت اختیار کرتے جوش جذبہ بڑھانے کے لیے. یعنی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے نا، ایک رونق سمجھے، رونق کا سما ہے، آقا بھی شامل ہیں، اشعار بھی پڑھے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے. کیا بات ہے. تو مسجد کی تعمیر کرنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت، اہل بیت اطہار کی سنت، تابعین کی سنت، تبع تابعین کی سنت، ائمہ مجتہدین کی سنت، ان کا طریقہ، یعنی یہ برسوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے اور تا قیامت چلتا رہے گا. جہاں جہاں پر ایمان والے ہوتے ہیں وہ مساجد کی تعمیرات بھی کرتے ہیں، اور اس مسجد کو تعمیر کرنے کے بعد اس کی آباد کاری پر کلام کریں گے بابو. اور یہ جو ماشاءاللہ بات کی سید صاحب نے، تو اس سے کم از کم ہمارا یہ ذہن بننا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں
جب کہیں پر کوئی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے. اچھا اس زمانے کے اندر جو کنٹریبیوشن تھا وہ مال کے ساتھ تو ہوتا ہی تھا, لیکن ایک زمانے تک انسان اس طرح مل کر کام کاج کرتے رہے. بلکہ آج سے سمجھیے کہ چند دہائیاں پہلے تک گاؤں کا جو کانسیپٹ تھا, شہر اتنے زیادہ نہیں تھے تو بہت سارے کام گاؤں کے لوگ مل کر کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ گندم کی کٹائی ہے, مثال دے رہا ہوں, تو وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی کو اجیر کر لیا اور اس کو کہا بھی اتنے 1000 روپے دیں گے, بلکہ سارے گاؤں والے مل کر پہلے ایک کی فصل کاٹتے, پھر دوسرے کی, پھر تیسرے کی, تو سارے مل کر سب کی فصل کاٹ دیا کرتے تھے. اچھا کارپینٹر ہوا کرتا تھا, وہ سب کے کام کیا کرتا تھا, کسی میں کوئی اور اسکل ہوتی تھی تو وہ سب کو سرو کیا کرتا تھا. تو یہ ایک کانسیپٹ تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ظاہر ہے کہ اس وقت مال کی اتنی زیادہ کثرت تو نہیں تھی, کچھ لوگوں کے پاس ہوتا تھا, تو لوگ مل کر کنٹریبیوشن کیا کرتے تھے. اب جیسے مسجد کی اس زمانے میں قباء شریف کی اور مسجد نبوی دونوں کی تعمیر کے اندر اس طرح کی ہمیں مثالیں اور واقعات ملتے ہیں کہ خود پتھر اٹھا کے لائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, اس طرح اس کی جو چھت تھی, اس کے جو شہتیر تھے, پھر کھجور کی جو چھال تھی اور جو دیگر اس کی چیزیں تھی وہ استعمال ہوئی, جو بھی ہوا اس کے اندر. تو کنٹریبیوشن تو وہ اس زمانے کا کنٹریبیوشن تھا, مال کے ساتھ بھی لوگوں نے کیا, اور زمین کی جو قیمت ادا کرنے کا واقعہ ہے وہ بھی ہے, اور فزیکل بھی تھا. تو میں اور آپ ہم غور کریں, آج فزیکل کم ہوتا ہے کیونکہ یہ کام مزدوروں سے زیادہ تر لیا جاتا ہے. تو آج کے زمانے میں جو زیادہ کنٹریبیوشن ہے وہ رقم کی صورت میں ہے. تو جہاں کہیں بھی مسجد کی تعمیر کا آپ کو معلوم ہو تو آپ کنٹریبیوٹ کیجئے, بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اس پہ بھی انشاءاللہ فضیلت سنیں گے کہ یہ کم اور زیادہ کے فرق سے کیا فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا. اچھا دوسرا, اگر کوئی ایسا ناظر ہے جو کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں دے سکتا, مثال کے طور پر کچھ بھی نہیں دے سکتا, تو آپ یقین کریں جب مسجد تعمیر ہو رہی ہو تو اس سنت کی نیت سے جا کر ایک اینٹ یا ایک بلاک تو اٹھا کے رکھ سکتے ہیں, تھوڑی سی بجریاں ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں, کوئی فزیکل جا کر ہم مدد تو کر سکتے ہیں. آپ یقین کریں اگر یہ بھی آپ نے کر لیا تو اللہ کی رحمت سے آپ کو اتنا ثواب ملے گا کہ یہ ایک عمل اگر قبول ہو گیا تو بخشش کا سبب ہو سکتا ہے. تو پہلا سبق جو ہم نے اپنے ذہن میں آج بٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آواز لگے اور معلوم ہو کہ فلاں جگہ پر مسجد کی تعمیر کا سلسلہ ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور کنٹریبیوٹ کیجیے. اللہ نے جنہیں زیادہ دیا ہے, ماشاءاللہ ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں, اکیلے نے پوری مسجد بنائی ہیں, کتنی ہیں, کئی ایسے ہیں ماشاءاللہ جنہیں اللہ نے دیا ہے. جب ان کو جا کر کہا جاتا ہے کہ ہمیں مسجد بنانی ہے تو کہتے ہیں بھائی کتنا خرچہ آئے گا, اتنا آئے گا, چیک کاٹ کے دے دیا. کئی ایسے ہیں کہ بھائی پوری مسجد کے اندر سریا سارا میری طرف سے. کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھائی سیمنٹ کتنا لگے گا, 2 کروڑ کا سیمنٹ لگے گا میری طرف سے. اللہ نے جنہیں دیا ہے ماشاءاللہ وہ یہ کرتے ہیں. میں نے ایک ایسی جگہ پر ایک مسجد کے باہر کتبہ لگا ہوا دیکھا, کسی اور ملک کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں اس مسجد کی ہسٹری لکھی ہوئی تھی, اور جس شخص نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا وہ کسی اور کنٹری کی کرنسی میں تھا. اس کو پھر میں نے کیلکولیٹ کیا پاک روپیز کے اندر, تو تقریباً 4 ارب روپے کی وہ مسجد تھی. اور وہ کتبہ لگا ہوا تھا, بورڈ لگا ہوا تھا کہ یہ ساری رقم شخص واحد نے دی ہے. ایک شخص نے 4 ارب روپے کی مسجد بنائی ہے. اللہ اس کی مغفرت فرمائے ماشاءاللہ. پتہ نہیں وہ حیات ہیں یا نہیں ہے, بہرحال جو بھی ہے. تو مطلب مزہ آ گیا نا پڑھ کے, اور آج تک مجھے یاد ہے کہ یار ایسے بھی لوگ ہیں. یعنی کہ ہم معاشرے میں جہاں ہم نیگیٹو پر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پازیٹیوز پر بھی کلام ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی تعمیر میں حصہ ہی نہیں لیتا. اگر اس طرف ہم جائیں تو ایسے ایسے واقعات ملیں گے. اچھا یہ اللہ نے اسے مال بھی دیا تھا اور دل بھی دیا تھا, ورنہ اربوں روپے ہزاروں لوگوں کے پاس ہے دنیا میں, لیکن ہر کوئی 4 ارب روپے کی مسجد بناتا نہیں ہے. اچھا اب آپ سوچیں گے کہ یار اس کے پاس تھا تو اس نے دیا, تو بھائی آپ 4 ارب نہیں, 4 کروڑ, 4 لاکھ, 4,000, 400, 4 روپے کہیں تو فال کریں گے. یعنی اس وقت جتنے ہمارے ناظرین ہوں گے شاید 4 روپے سے کم والا تو مطلب بہت مشکل ہے, ذہن قبول نہیں کرے. تو 4 روپے دیں, آپ 400 روپے دیں, 4,000 روپے دیں, 4 لاکھ دیں, 4 کروڑ دیں, 4 ارب دیں, جو آپ کو اللہ نے دیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیں. اور ایک اور بات میرے ذہن میں رہتی ہے کہ اگر کہیں پر زمین کی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو نا, تعمیر میں یعنی کہ زمین کی خریداری ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ ضرور کنٹریبیوٹ کیجئے.
کیونکہ مسجد کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ دیر تک قائم رہنا ہے. عمارت دوبارہ تعمیر ہوگی، صفیں دوبارہ ہوں گی، پنکھے لگائے اس کی ایک میعاد ہے، اور سامان ہے اس کی ایک میعاد ہے. لیکن what is the part of مسجد which will remain till the day of قیامہ، وہ کیا ہے؟ وہ اس کی زمین ہے. تو زمین کی خریداری میں تو اور زیادہ رغبت ہونی چاہیے کہ یار میں اس کے اندر کنٹریبیوشن کر رہا ہوں کہ جو سب سے زیادہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بقیہ چیزوں میں ثواب جو ہے وہ، لیکن یہ ایک الگ یوں سمجھیے کہ ایک سینس ہے جو کہ بڑی ایک زبردست جو ہے وہ ہمیں ترغیب کا باعث ہوتی ہے. تو اس میں بھی کریں، ہر چیز میں کریں. تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہمت دے. ہمارے معاشرے کے اندر اس کا جو ایک امپورٹنس ہے اس کے اندر ہماری کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے دینا ہے، دعوت اسلامی کی کیا خدمات ہے، وہ سب انشاءاللہ آپ کو عرض کریں گے. لیکن بلال بھائی، معاشرے میں اہمیت کے تعلق سے کچھ کلام آپ نے فرمایا تھا مزید. اس میں اگر آپ یہ غور کریں کہ مسجد جو بھی شخص جاتا ہے کہ جو بھی مسجد سے جڑا ہوا ہے اس کی ذات کے اندر آپ کو چند چیزیں نظر آئیں گی. پہلی اگر میں بات کروں تو آپ یہ تصور کریں تو یہ تصور ہی بڑا عجیب ہوگا کہ ایک شخص مسجد کے اندر موجود ہے مگر اس کا بدن گندا ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے، یا اس کا لباس میلا ہے، اس کے لباس سے اسمیل آ رہی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. یعنی مسجد کی جب بھی بات آئے گی تو سب سے پہلے انسان کو اپنی طہارت اور نظافت اور اپنی صفائی کا خیال آئے گا. اور یہ یوں سمجھ لیں کہ جہاں انسانیت کے اعلیٰ اوصاف میں شمار ہوتا ہے وہاں یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بڑی بنیادی چیز ہے. یعنی لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ بڑا فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ بڑا بنیاد پرست ہے، تو اس کو بڑا نیگیٹو کر کے بیان کرتے ہیں. حالانکہ یہ ایک بڑی زبردست اور پازیٹیو صفت ہے کہ اگر یہ کسی انسان کے اندر موجود ہو تو اسلام کی بنیادوں کے اندر صفائی شامل ہے، کہ جس کو فرمایا گیا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے اور اسے آدھا ایمان بھی قرار دیا گیا. تو جو بھی مسجد سے جڑتا ہے، جو بھی مسجد میں آتا ہے، وہ اپنی طہارت کا اور نظافت کا خیال رکھتا ہے. اور ہمیں جو مسجد میں جو آنے کا حکم ہے، یعنی جس میں ہمیں آنا ہی آنا ہے. باقی تو ہم ابھی اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ مسجد میں کتنا وقت گزارنا چاہیے، لیکن اصل تو ہے کہ 5 وقت تو انسان نے آنا ہی آنا ہے نمازوں کے لیے. تو ان نمازوں کے ٹائم پر جو انسان نظافت کا، اپنی صفائی کا خیال رکھتا ہے، اور ایون کہ خالی غسل نہیں بلکہ اس کا وضو بھی ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ اینی ٹائم اس کنڈیشن کے اندر موجود ہوتا ہے کہ سجدہ کرنا ہے تو سجدہ بھی کر سکے گا، قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کی تلاوت بھی کر سکے گا، نماز ادا کرنی ہے تو نماز بھی ادا کر سکے گا. تو جب انسان روزانہ کی بنیاد پر 5 وقت اس چیز کی پابندی کرتا ہے تو وہ چیز لازمی طور پر اس کی زندگی کا پارٹ بن جاتی ہے، اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. یعنی مسجد میں آنے جانے کی برکت سے انسان صفائی پسند ہو جاتا ہے. صفائی پسند ہو جاتا ہے. اب سارے مسجد میں آنے جانے والے ہوں اور سارے اہل محلہ صفائی پسند ہو جائیں تو کتنا بڑا ماشاءاللہ امپیکٹ ہو جائے گا، بہت بڑا انقلاب آ جائے گا. اور دوسری اس کے اندر بات یہ ہے کہ آپ جب مسجد کے اندر آ جاتے ہیں تو مسجد کے اندر آنے کے بعد آپ کا باہر مسجد کے جو بھی سٹیٹس تھا، آپ چاہے کوئی ٹھیلا لگاتے تھے یا کسی بہت بڑی فیکٹری کے مالک تھے، جب آپ مسجد میں آئے تو آپ نے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا ہے. اب وہاں پر یہ نہیں ہے کہ جناب یہ جو وضو خانے کی جو لائن ہے تو یہاں پر جناب عمرا جو امیر لوگ ہیں وہ وضو کریں گے اور یہ جو لائن ہے وہاں پر غریب وضو کریں گے. سب ایک ساتھ یہ جو صف ہے یہاں پہ امیر کھڑے ہوں گے، یہاں پہ غریب کھڑے ہوں گے، سب کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں. جو مساوات کا درس ملتا ہے اور جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے اندر شامل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسلام کی تعلیمات کا آغاز کیا تو آپ نے وہیں پر سارے امتیازات کو ختم کر کے تقویٰ کو امتیاز کی وجہ بنایا، جو قرآن میں بھی جس کا ذکر کیا گیا. اور آپ نے مساوات کا درس دیا کہ بحیثیت انسان سارے برابر ہیں، جو جتنا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی ہی بلندی عطا. ماشاءاللہ کتنا پیارا پہلو ہے اور اس کو ہم فیل کریں، غور کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں جائیں، مسجد سے محبت کریں. بلکہ ایک روایت کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے کہ تم جسے کثرت سے مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ. یعنی یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم میں نے عرض کیا کہ کثرت سے مسجد میں آنے جانے والے کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ، گواہی دو. اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ کتنا بڑا لیول ہے، کتنا بڑا اسٹیٹس ہے کہ مسجد سے تعلق اور مسجد میں آنا جانا، اور یہ ہمارے معاشرے کا کتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے. اور یہ کتنا خوبصورت ایک پہلو ہے جو کہ بدقسمتی سے کم ہو گیا، یا بعض جگہوں پر کہیں کہ ختم ہو گیا. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ مسجد میں کتنا لوگ آتے جاتے ہیں، کتنا اس میں شمولیت جو ہے وہ کرتے ہیں. اچھا، جماعت کی جو فضیلت ہے جو بلال بھائی آپ نے بات کہی کہ جو کثرت سے آتا جاتا ہے، جماعت اور مساوات، تو اچھا ہمارے ہاں
مسجد کو جو ہے وہ بطور مسجد ہی اس کا کلچر ہے. دنیا میں کئی جگہ ایسے ہیں, کئی ناظرین ہو سکتا ہے ان کنٹریز سے ہوں, تو وہاں پر مسجد کو اسلامک سینٹر بھی کہا جاتا ہے اور کمیونٹی سینٹر بھی کہا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے کیا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ تر مسجد کے آس پاس ہی ہیں. بلکہ ایک جگہ پر میں نے دیکھا ان کا تو یہ رواج تھا کہ نکاح جو ہے ویسے تو مسجد میں ہونا چاہیے, افضل یہ ہے, مسجد میں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ جو کمیونٹی سینٹر ہے تو انہوں کا جو بھی نکاح ہے یا تو مسجد میں یا وہاں پر ہوگا. چلو اس بہانے ہی صحیح مسجد سے ایک تعلق ہو گیا. اور کئی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو مسجد سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں. تو یہ مساوات کا درس ہے. جماعت کے اندر ایک دوسرے کی خیر خواہی, خبر گیری. صحابہ کرام جو جماعت سے رہ جاتا تھا اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ خیریت تو ہے, اور فاروق اعظم دونوں طرح سے پوچھتے تھے اللہ اللہ کہ خیریت ہے, کوئی کیوں نہیں آ رہا. آپ بڑے تھے, امیر المومنین تھے, اور ماشاءاللہ آپ کی ایک پرسنالٹی تھی. تو کیونکہ وعیدیں بھی ہیں نا, جو بلا عذر شرعی نہ آئے تو اس کے بارے میں وعیدیں بھی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سخت اس کے بارے میں کلمات ارشاد فرمائے کہ جو باوجود طاقت اور قدرت کے مسجد میں نہیں آتا. تو خبر گیری ہے, ایک دوسرے کے حالات کا معلوم ہونا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا پتہ لگنا ہے. اور جو مساوات والی بات کی, یہ تو یوں کہیے کہ دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آپ لیول پر چیک کر لیں, اتنی شاندار مساوات اور ایک دوسرے کے ساتھ یوں سمجھے احترام کا جو جذبہ ہے, مسجد کی جماعت سے بہتر آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ وہ غلط ہیں یا نہیں ہونے چاہیے, وہ ٹھیک ہے, ایک اپنا ایک دنیا کا نظام ہے, وہ ہوتا ہے کہ کون کہاں بیٹھے گا, کون کس طرح کی چیئر پر بیٹھے گا, کون کیا کھائے گا, کیا کرے گا. فرق ہوتا ہے, منچ کا فرق ہوتا ہے, چیزوں کا فرق ہوتا ہے. لیکن وہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر محمود و ایاز ایک ساتھ ہو جاتے ہیں, جہاں پر امیر و غریب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں, جہاں پر استاد و شاگرد, پیر اور مرید, عالم اور غیر عالم سب ایک ساتھ کھڑے ہیں. یعنی کہ ایک ہمدردی کا, ایک احترام کا, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینے کا جذبہ. اچھا, اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑا آدمی بعد میں آئے اور کوئی چھوٹا آگے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو جو ہے وہ پیچھے کر دے. یہ تو تصور بھی نہیں ہے. یعنی کہ مسلمان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو جائے, ہیں باپو, بڑے معاشرے کے اندر 100 خرابیاں, 1000 خرابیاں, لیکن ماشاءاللہ یہ ایک ہمارے معاشرے کی خوبصورتی بھی ہے کہ کہیں پر بھی مسجد میں کوئی بھی سیٹھ آتا ہے تو اپنا سیٹھ پنا باہر ہی رکھ کر آتا ہے. مالدار ہے تو اپنے پیسے کا جو بھی اس کے دماغ کے اندر ہے وہ دروازے سے باہر ہی ہوتا ہے. اندر آتا ہے تو دیکھا ہے ماشاءاللہ بڑے 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 مالدار مسجد کے دروازے پر آ کر عاجزی کرتے ہوئے دیکھا ہے, سادگی اختیار کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں کچھ ہوتے ہیں ادھر ہے, ہر چیز ہر مستثنیات ہوتی ہے, لیکن ایک مجموعی طور پر اپنے ہم اسلامک کلچر کی بات کریں تو ہمارے کلچر میں الحمدللہ منسٹر بھی ہے, وزیر اعظم بھی ہے, لیکن جب وہ مسجد میں گیا ہے تو وہ امام کے پیچھے ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں امام سے آگے یا برابر میں ہوں گا, نہیں ہوتا, کوئی تقاضا بھی نہیں کرتا, بلکہ وہ اپنے آپ کو وہاں پر امام کے پیچھے ہی سمجھتا ہے اور اس کا احترام ہی کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے جو ایک لیسن ہے جس کے لیے یوں سمجھو کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ انسانیت تو ہمدردی تو خدمت تو احترام تو رسپیکٹ تو الحمدللہ مسجد وہ جگہ ہے کہ جو پریکٹیکلی ہماری ساری کلف اتار کر ایک مطلب ایک لیول کے اندر لا کر ہمیں کھڑا کر دیتی ہے. لیکن ہوگا وہی کہ جو جائے گا. جی بالکل, یہ مطلب اس کی پریکٹس اسی کی ہوگی نا جو مسجد میں جائے گا اور بار بار جائے گا. تو اللہ پاک ہمیں مسجد سے تعلق کی توفیق عطا فرمائے. آباد کاری کی بھی ہم نے بات کرنی ہے, بلکہ اس سے پہلے میں چاہوں گا بلال بھائی, مسجد کی ایک تو ہم نے جو بات کی اب تک, تو اس سے مراد وہی ہے کہ جو وقف جگہ ہوتی ہے, خاص شکل کے اندر مسجد ہوتی ہے. ایک مسجد بیت کا بھی لفظ سنا جاتا ہے, گھریلو مسجد بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے اور وہ کس طرح سے عمومی مساجد سے کچھ مختلف ہوتی ہے؟ چونکہ گھر اور معاشرے کی بات ہے تو کیا گھر میں بھی مسجد ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اسلام کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو عورتوں کے لیے حکم ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر, وہ یہ ہے وقرن فی بیوتکن. جی, جب کوئی
ایسی کوئی خاص حاجت نہ ہو تو بلا ضرورت گھر سے باہر پھرنا اور آوارہ گردی کرنا یہ خاص طور پر مردوں کے لیے بھی پسند نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے خاص طور پہ حکم ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے اجتناب کریں اور اپنے وجود سے گھروں کو زینت بخشیں۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی راجدھانیاں، ان کی سلطنتیں بنائی ہیں، وہ ان کے گھر بنائے۔ تو جب ان کو گھر میں رہنے کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے تو ان کے لیے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کا بھی حکم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ بے شک۔ تو جس طرح مردوں کو گھر سے باہر نکلنا ہے معاش کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے، تو ان کے لیے مساجد بنائی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ان سے کہا جائے کہ آپ نظر نہیں آ رہے مسجد میں، جی میں نے گھر میں نماز پڑھ لی۔ تو جناب گھر میں نماز پڑھنا تو ہے عورتوں کے لیے، صحیح۔ تو آپ کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے اور آپ کو طاقت بھی دی ہے اور آپ کا اسٹیٹس بھی ہے، تو پھر آپ باہر نکلیں اور 5 نمازوں کے لیے باقاعدہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر ہی انہوں نے نماز پڑھنی ہے، ظاہر سی بات ہے نماز ان پر بھی فرض ہے، اور ان کے لیے سب سے آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر کوئی ایک خاص حصہ مخصوص کر لیں، جسے ہماری دین کی اصطلاح کے اندر مسجد بیت کہا جاتا ہے، جی گھر کی مسجد۔ صحیح۔ تو ایک خاص حصہ مخصوص کر لیا جائے۔ ویسے تو پورے گھر کو ہی پاک صاف رکھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ میری خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا۔ سبحان تو اللہ۔ نماز ہم کسی بھی جگہ پر کہ جو زمین کا حصہ ہے اور پاک حصہ ہے، ہم کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور کتنی یہ زبردست فضیلت ہے، اگر یہ نہ ہوتا بڑی آزمائش، تکلف کتنا ہوتا، بڑی آزمائش۔ سبحان اللہ۔ لیکن فرمایا گیا کہ جہاں آپ کو ایسی پاک جگہ ملتی ہے وہاں نماز پڑھ لیں۔ تو اس طرح ہم نے پورے گھر کو ہی پاک و صاف رکھنا ہے، لیکن گھر کا ایک خاص حصہ جو مخصوص کر لیا جائے، اور اس میں نیت یہی ہو کہ اگر کوئی ذکر و اذکار کرنا ہے، کوئی محفل درود سجانی ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نوافل پڑھنے بڑی راتوں کے اندر، یا 5 نمازوں کی ادائیگی ہے، یا خاص طور پہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو خواتین میں بھی ایک بڑی تعداد ہے جو اس بات کا شوق و ذوق رکھتی ہے، جب اعتکاف کے فضائل سنتی ہے کہ ہمیں بھی اعتکاف کرنا ہے، تو وہ اعتکاف کہاں کریں گی؟ یقیناً وہ مسجد میں نہیں کریں گی، وہ اپنے گھر کے اندر ہی اسی مسجد بیت کے اندر ہی کریں گی، اور اسی حد کے اندر انہوں نے اپنے اس اعتکاف کے پورے پیریڈ کو گزارنا ہوگا۔ تو یہ جو مسجد بیت ہے، یہ اگر ہم دیکھیں تو بزرگان دین میں جو خواتین ہماری گزری ہیں، ان کے گھروں کے حصے باقاعدہ نماز و تلاوت کے لیے، ان ساری عبادتوں کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے مخصوص ہوا کرتے تھے۔ تو وہ بھی چاہیں تو اپنے اس حصے کو مخصوص کر لیں۔ اس سے ایک ہوتا یہ ہے کہ ایک تو جو حصہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جدا کر لیتے ہیں، اس کی ایک اہمیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ پھر خاص طور پر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی تربیت دینے کا بڑا زبردست طریقہ یہ، میں اگر کہوں کہ شاید اکثر اگر وہ ہوں گے مسلمانوں کے کہ جو ہاں آج کل شاید مسجد بیت کا تصور نہ ہو، لیکن اگر آپ یہ تصور قائم کر لیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کی غیر محسوس انداز میں تربیت کیسے ہوگی کہ جب مرد حضرات باہر جا رہے ہیں تو انہی بچوں کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے کے جا رہے ہیں، وہ مسجد کا ماحول، وہاں کا اتحاد، وہاں کے ڈسپلن، سب کچھ وہاں کا ملاحظہ کر رہے ہیں، اور ایک غیر محسوس انداز میں وہ چیز ان کے دل و دماغ میں بیٹھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر بھی ان کو پتہ ہے کہ ہم ہر جگہ کھیل رہے ہیں، ہر جگہ کود رہے ہیں، ہر جگہ کوئی گرا دیا، کچھ وہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے نا، یہاں جیسے آتے ہیں تو ویسے گھر میں اگر بلند آواز کسی اور کمرے میں ہے بھی تو یہاں کر آواز پست ہو رہی ہے، یہاں آ کر جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں یا جو کھیل کود کا ایک بڑا فری ماحول وہ یہاں پر نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک خاص قسم کا ایک ماحول ہے، خوشبو ہے، یہاں پر ایک عبادت کی جگہ ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی ان کے ذہن میں ایک چیز فیڈ کر دیتی ہے کہ تمام زندگی کے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اپنی جگہ پر، کہ چاہے مسجد میں ہوں، چاہے باہر ہوں، یا دنیا کے کسی خطے کے اندر بھی ہوں، اپنی زندگی سے عبادت کو مائنس نہیں کرنا، اور ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقت نکالنا اور اپنی مصروفیات کے اندر نماز کو شامل رکھنا، بلکہ نماز کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھنا اور دیگر چیزوں کو ثانوی حیثیت دینا، یہ ایک مسلمان کا کردار ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے کہا نا کہ بزرگان دین کی سیرت میں یہ ملتا ہے، تو بزرگان دین تو ماشاءاللہ بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ اچھا، یہ جو بات ہوئی تو اس کے وقف کے احکامات نہیں ہوتے، اس کے احکامات اور عام مسجد کے احکامات میں کافی فرق ہے۔ اس کی ڈیٹیل کے لیے امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے فیضان رمضان، اس کے اندر بھی انشاءاللہ اعتکاف کے چیپٹر میں آپ کو ملیں گے، اور غالباً یہ جو پورا رسالہ ہے یہ تو ٹاپک ہی گھریلو مسجد ہے، تو یہ آپ پڑھیں انشاءاللہ، اس سے آپ کو اس کے احکامات کا جو فرق ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ ایک کلچر کی میں یہاں پر بلال بھائی اور بات کروں گا۔ شہری لوگ کئی چیزوں سے محروم ہوتے ہیں، ظاہر ہے اب کراچی کی بات کریں تو عمومی طور پر جو بڑے گھروں میں رہتے ہیں ان کے لیے تو آج بھی ممکن ہے، لیکن شاید کروڑوں لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں ان کے بیچاروں کے اپنے رہنے کی جگہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے، تو وہ اب ایک جگہ مخصوص کرنا ان کے لیے آزمائش ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا، اور ناظرین میں جو بھی آج بھی یہ رواج موجود ہے، دیہاتوں میں زیادہ ہے، جہیز کے اندر ایک زمانہ تھا، عورت کو ایک تخت دیا جاتا تھا لکڑی کا، اور وہ نماز کے لیے ہوا کرتا تھا۔ ہم نے اپنے بڑوں کے گھروں میں اپنی آنکھوں سے بچپن میں
دیکھا ہے وہ لکڑی کا ایک تخت کہہ لیں تو وہ زمین سے سمجھے کہ 1-1.5 فٹ اونچا اور اتنا کہ اس کے اندر 1 یا 2 لوگ نماز پڑھ سکیں. پھر اس کے کونے کے اندر قرآن مجید رکھنے کی جگہ, تسبیح لٹکانے کی جگہ. وہ اتنی خوبصورت چیز تھی. اور وہ یعنی عام مسلمانوں کے گھر کی میں بات کر رہا ہوں, یہ میں کوئی بہت مذہبی گھرانوں کی بات نہیں کر رہا. دیٹ واز دا مسلم کلچر. جو ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں نا, اسلامک کلچر, مسلم معاشرہ, تو دیٹ واز دا ایکچوئل اسلامک کلچر. کہ جب جہیز میں بیٹی کو آپ نے اس کی ضرورت کی 100 چیزیں دی تو جناب اس 100 کے اندر نماز کی جگہ کہاں ہے؟ ان لوگوں کے دماغوں میں تھی. وہ ہماری طرح وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, نہ ان کے پاس اتنا اسباب اور مال ہوا کرتا تھا, لیکن اتنی عقل اور شعور ضرور تھی کہ گھر کے اندر ایک جگہ کو مخصوص کرنا. کچے گھر ہوتے تھے ظاہر ہے, تو کچے گھروں کے کچے فرش پر نماز کی ایک مخصوص جگہ. اتنا خوبصورت یہ کلچر تھا. اللہ کرے ہمیں بھی توفیق ہو. اب اس کا پاک صاف رکھنا آسان, جیسے بلال بھائی نے کہا کہ اب ذرا بچہ سب جگہ گھومے گا, پیشاب کرے گا, چھوٹا بچہ آگے پیچھے آئے گا جائے گا, لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہاں نہیں چڑھنا, یہاں چڑھیں گے تو ذرا تنبیہ بھی ہوگی, ڈانٹ بھی پڑے گی, تو اس کو صاف رکھنا. اچھا, اسی پر عورتیں نماز بھی پڑھتی تھی, قرآن کی تلاوت, یعنی کہ گھر میں کسی کو تسبیح کرنی ہے وہاں پر بیٹھ کے, دعا کرنی ہے تو وہاں پر بیٹھ کر. تو آج بھی یہ کلچر موجود ہے, شہروں میں کم. ہاں, جو شہروں میں بڑے گھر ہیں جن کے ولاز ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کرتے ہوں, بلکہ ایک اچھا کلچر ایک اور بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. یہ ہمیں باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرنے کا مقصد ترغیب بھی ہوتی ہے. کئی ولاز کے اندر, بڑے گھروں کے اندر باقاعدہ اب یہ دیکھا ہے کہ الحمدللہ جگہ مخصوص ہونا شروع ہو چکی ہیں. اب وہ لکڑی کا تخت اور وہ تو نہیں, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک چھوٹی جگہ کو 1-2 صفوں کی حد تک انہوں نے باقاعدہ جائے نماز کے طور پر, مسجد بیت کے طور پر الگ رکھا ہے. پورا روم ہے. اب اللہ نے جنہیں دیا ہے کہ ایک سیپریٹ روم وہ کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں. دوسری بات اسی سے ریلیٹڈ بھی ہے بلال بھائی, امیر اہل سنت کی ترغیب پر ہم نے بہت سارے گھروں میں دیکھا, ناظرین بھی اس کو انڈوز کریں گے, کہ گھر میں وضو کی مخصوص جگہ, بھلے وہ 1 نل کی ہو یا 2 کی ہو, جو آپ کی کیپیسٹی ہے. پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ جہاں پر جنرل آپ یوزیج ہے آپ کا پانی کا تو وہیں پر وضو کرتے تھے. لیکن امیر اہل سنت نے بالخصوص یہ سوچ دی کہ یار آپ جب گھر بنا رہے ہو تو اتنا سارا آپ لاکھوں کروڑوں حسب حیثیت خرچ کر رہے ہو, یار وضو کے لیے بھی ایک جگہ مخصوص ہو جائے. تو اس میں جو آپ طہارت کا اور صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھیں گے وہ ہر جگہ پر ہو. ضروری نہیں جا رہا ہے کہ یہاں برتن دھلنے, کپڑے دھلنے اور کام گھر کے ہونے تو وہاں پر اس کے معاملات جدا ہوں گے. تو ایک یہ گھر میں وضو خانہ, بھلے 1 نل کا ہو, 1 سیٹ ہو, اور مسجد بیت. دیٹ شوڈ بی دا کلچر آف مسلمس. ہم مسلمان ہیں اور کلچر آپ کے اور میرے بننے سے بنتا ہے, میرے بنانے سے بنتا ہے. ہم اپنے گھروں کے اندر ان چیزوں, میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا, ترغیب کے لیے عرض کرتا ہوں, کہ اس بیچارے کا کراچی کے اندر فلیٹ ہی تھا, اور کوئی بڑا فلیٹ نہیں تھا. اچھا, فلیٹس میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے 5 رومز کا, 6 رومز کا, اور 200, 250, 500 گز کا بھی ہوتا ہے, لیکن وہ ایک نارمل سمجھو 100, 110 کا. لیکن اس نے باقاعدہ خرچ کر کے ڈرینیج نکال کر باقاعدہ وضو خانے کے لیے گیلری کے اندر ایک جگہ مخصوص کی اور چھوٹی سی جگہ بنائی. جذبہ تھا اس کا, ہر کوئی نہیں کر پاتا, لیکن بہرحال چھوٹی جگہ پر بھی اس نے اہتمام کیا. تو کاش کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر بھی یہ چیز ہو. جب ذہن ہوگا, سوچ ہوگی, تو انشاءاللہ ہمارے پاس راستے نکلیں گے. تو اگر آپ نیت کرتے ہیں تو اپنے میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں. آپ کوشش کریں, انشاءاللہ بڑے گھر کے اندر زیادہ سہولت ہوگی, چھوٹے میں ذرا آزمائش ہوگی, لیکن جو جتنا کر سکتا ہے وہ ضرور کرے. آپ دیکھیے گا آپ کے گھر میں خیر, برکت, اور آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا. اچھا, مہمان آ جاتے ہیں, اب مسجد کے اندر جگہ مخصوص ہی نہیں ہے, اب مہمانوں کو کہاں نماز پڑھانی ہے, تو یہاں وہاں جا رہے ہوتے, کر رہے ہوتے ہیں, تو مخصوص جگہ ہوگی تو اس میں اور آسانی ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. سید صاحب کی طرف بڑھوں گا کہ ایز اے مؤذن, ایز اے امام, بلکہ ایز اے مقتدی, ایز اے کمیٹی ممبر, ایز اے محلے دار, مختصر کیسے ہم مسجد کو آباد رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, مسجد کو آباد کرنا, پہلی بات تو کہ اپنے دل کے اندر مسجد کا ادب, مسجد کا احترام, اور مسجد کا پیار, مسجد کی الفت, مسجد کی چاہت پیدا کریں. نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کا خلاصہ ہے, مفہوم ایک روایت کا ہے کہ جو اللہ پاک کے گھر مسجد سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا
محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، اب مسجد کی محبت کے اندر ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس سے مسجد کی آباد کاری میں اضافہ ہو، جی۔ مسجد کی رونق میں اضافہ ہو۔ اب دیکھیں مسجد کی رونق جو ہے، ایک تو مسجد کی رونق دیکھیں بیسیکلی جو بنیادی طور پہ مسجد کی رونق ہے نا، کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں پہ ذکر کیا جائے۔ بے شک۔ اب وہ ذکر نمازوں کی صورت میں ہے، تلاوت قرآن مجید کی صورت میں ہے، وہ درس قرآن کی صورت میں ہے، وہ درس حدیث کی صورت میں ہے، وہ جو ہے وہ بیٹھ کر کوئی نہ کوئی حلقے کے اندر بیٹھ کر کوئی علم دین سیکھنے سکھانے کی صورت میں ہے۔ تو مسجد کی بیسیکلی آباد کاری اسی کا نام ہے کہ اس کے اندر رونق رہے، اس میں ذکر و درود کا سلسلہ رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے، عبادت ہوتی رہے۔ مسجد ہے ہی سجدہ کرنے کی جگہ پر، وہاں پر سجدہ ہوتا رہے، وہاں پر رکوع و سجود کا سلسلہ بنتا رہے۔ اچھا، اب یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ اب مسجد کا انتظام اگر اچھا ہوگا، مسجد کے اندر فیسلٹیز ہوں گی، تو اس میں لوگوں کا کہ عبادت کے اندر دل جمعی بھی ہوگی، اس میں لوگوں کا رجوع بھی زیادہ ہوگا۔ تو اب اس میں انتظام بھی آ گیا، تو مسجد کی انتظامیہ بھی آ گئی۔ اگر مسجد کی انتظامیہ اگر اچھے انتظامات کرتی ہے مسجد کے اندر، تو اس کے اچھے اندازے نہیں، اس میں بجلی کا اچھا سسٹم لگا ہوا ہے، اس میں جو ہے اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں تو ایکو ساؤنڈ کا سسٹم اچھا لگا ہوا ہے، اس میں پراپر جو ہے وہ روشنی کا انتظام ہے، گرمی ہے تو جناب اچھے طریقے سے یا تو اے سی کا سسٹم بنا ہوا ہے یا پنکھے لگے ہوئے ہیں اور اچھی کنڈیشن میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی سردیاں ہیں تو اس میں ہیٹر کا انتظام ہے۔ یعنی یہ تمام لوازمات یہ مسجد کی محبت میں بندہ کرے، اللہ کا محبوب بھی بنے گا اور لوگوں کی دل جمعی بھی ہوگی، مسجد آباد رہے گی۔ وہ مسجد جس میں انتظامات اچھے ہوتے ہیں، جو خوشبودار ہوتی ہیں، جس میں انتظامات اچھے ہوتے ہیں نا، اس میں آپ کو لوگوں کی رونق جو ہے وہ کافی نظر آئے گی۔ ماشاءاللہ آپ نے بنیادی چیزیں جو ہے وہ کافی بیان فرمائی ہیں، بہت اچھا ہے اور یہ واقعی امپیکٹ ڈالتی ہے۔ لیکن ایک چیز سید صاحب ہمارے کلچر میں بہت کم ہے، کاش کے آ جائے، وہ ہے پارکنگ۔ یعنی ہمارے ہاں مسجدوں کی تعمیر تو ہوگی، کروڑوں روپے لگا دیں گے، لیکن پارکنگ نہیں بنائیں گے، ہے ہی نہیں، کلچر ہی نہیں ہے۔ اچھا، دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر جتنا بڑا ایریا مسجد کا ہے نا، اسے بڑی پارکنگ ہوتی ہے، اور یہ اتنی بڑی سہولت ہے۔ اچھا، آپ بھی مسجد جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، تو جانے سے پہلے ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ یار گاڑی کہاں کھڑی کروں گا، کار ہو یا بائک ہو، کچھ بھی ہو۔ تو یہ کاش کہ ہمارے کلچر میں آ جائے۔ میں اپنے پاک و ہند کی بات کر رہا ہوں، اس ٹکڑے کی بات کروں، یہاں کم ہے، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، لیکن شاید کوئی 1000 میں سے کوئی 2 مسجدیں ہوں گی۔ وہی بات ہے نا کہ مسجد انتظامیہ غور و خوض کرے نا۔ ہاں جی، اور اس میں انتظامیہ نے غور و خوض کر لیا کہ ہم نے پارکنگ بنانی ہے، لیکن غور و خوض سے تو نہیں ہوگا نا، ہمیں چندہ بھی دینا ہوگا۔ وہ بیچارے کر آ کے ایک مصلی جو ہے وہ کر کے، تو اس کے جو اصل مسجد ہے اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم بولیں گے ابھی ساتھ پارکنگ بھی دو، تو اس میں جو ہے نا وہ کنٹریبیوشن بہت زیادہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، مزید دیکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شرف عطا فرمایا ہے کہ ہم مسجد کے امام ہیں، سبحان اچھا، پہلے تو یہ کہ امام اچھا سیٹ کر کے لے کر آئیں، جتنا اچھا امام ہوگا اتنی مسجد زیادہ آباد۔ بالکل ایسا ہی ہے، امام سے مسجد آباد۔ امام سے مسجد۔ اچھا، امام صاحب جو ہیں ان کو کیا چاہیے؟ امام صاحب کو یہ چاہیے کہ حسن اخلاق، کردار، نرم لہجہ، گفتگو، ملنساری، کوئی بیمار ہو گیا تو اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے، خیر خواہیاں کرنے والے، ملنسار، لوگوں سے ملنے والے، حسن اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اسی طریقے سے مساجد کے اندر وہی ہفتہ وار درس قرآن کر رہے ہیں، کبھی درس حدیث ہو رہا ہے، کبھی دیکھیں یہ بھی جو سلسلہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں، یہ جو 11ویں شریف کی فاتحہ ہے یا 22ویں شریف میلاد شریف کے پروگرام ہیں، بیسیکلی یہ سارے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں نا، جو ہماری محافل ہوتی ہیں، سب چیزیں کیا ہیں؟ مسجد کو آباد کر کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، قرآن و حدیث کے حوالے سے بیانات ہیں، یہ سب چیزیں، اس سے کیا ہے؟ مسجد کی رونق رہتی ہے اور وہ
وہ آباد کاری رہتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر آپ مؤذن ہیں تو اذان اچھے انداز میں دیں, وقت پر پراپر وقت پہ دیں. جہاں پر وقت پر اذان ہوتی ہے, وقت پہ جماعت ہوتی ہے, اس مسجد میں رونق نظر آتی ہے. اسی طریقے سے مؤذن صاحب بھی اگر ملنسار ہوں گے اور اچھے انداز میں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے والے ہوں گے تو وہاں پر بھی لوگوں کی جو ہے وہ دل رغبت بڑھے چمتا ہے, رغبت بڑھتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ایک مسجد کے مقتدی ہیں جی تو مقتدی کی بھی یہ شان ہے. اگر وہ مقتدی کی یہ شان تو ہے نا کہ اللہ نے اس کو اپنے پیارے گھر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. وہ تو چودھری ہے نا, وہ تو آ کے شکایت کرے گا یہ نہیں ملتا وہ نہیں ملتا عموماً. لیکن دیکھیں نا اللہ اس نے کی بھی ذمہ داری شرف تو دیا ہے نا. وہ کہتے ہیں نا مہمان ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جو ہمیں پیارا ہوتا ہے نا اس کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتی ہیں. تو جو اللہ تبارک و تعالی کو پیارا ہے اسی کو اللہ نے اذن عطا فرمایا ہے اپنے گھر کی حاضری کا. دیکھیں مسجد میں مقتدی کو اور نمازیوں کو اہتمام کے ساتھ مسجد میں آنا چاہیے. ویسے بھی مسجد میں آ جانا چاہیے, نماز کے علاوہ بھی مسجد کے اندر آ جائیں, مسجد کو وقت دینا ہے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا, نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا, اے ابو ذر جب تک تم مسجد میں بیٹھے رہو گے تمہارے ہر سانس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا, تمہارے 10 گناہ معاف فرمائے گا, جنت میں تیرا درجہ بلند فرمائے گا. اور جب تک تم مسجد میں بیٹھا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اللہ سبحان اللہ, بڑی فضیلت, کچھ اور نہ بھی کیا, بڑی فضیلت ہے. بس جا کے بیٹھا ہے, سانسوں کی مالا چل رہی ہے, سانس لیے جا رہے ہیں, مسجد میں سانس لے رہا ہے, اللہ پاک 10 نیکیاں بھی دے رہے ہیں, نیکیاں بڑھ رہی ہیں. اللہ پاک 10 گناہ معاف فرما رہا ہے, گناہوں میں کمی واقع ہو رہی ہے. اللہ پاک جنت میں درجے بھی بلند فرما رہا ہے اور اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کر رہے ہیں. اتنی بڑی فضیلت. اچھا یہ دیکھیں, یہ مقام اور مرتبہ ایک مسلمان کو ملا جو مسجد میں جا کے سانس لے رہا ہے. سبحان اللہ. اب بتائیے جس نے اس کے سانس لینے کا یہاں پر اہتمام کیا ہے, جو مسجد کا ماحول اچھا بنایا وہ آ گیا تو انتظامیہ کو بھی اجر و ثواب اس میں ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے یہ مسجد تعمیر کی ہے تو اب جس نے جہاں پہ اعتکاف ہو رہا ہے, یہاں پہ تلاوت ہو رہی ہے, یہاں پر محفل نعت ہو رہی ہے, یہاں پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, نماز جمعہ کا اہتمام ہو رہا ہے, عیدین کی نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے, جتنی بھی عبادات ہو رہی ہیں, نماز تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے, یہ تمام عبادات ہو رہی ہیں. وجہ اس کی کیا بنی ہوئی ہے؟ مسجد کی تعمیر. اگر مسجد نہ ہوتی یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو مسجد جو ہے, جو نبی پاک علیہ السلام نے 6 چیزیں بیان فرمائی کہ جو صدقات جاریہ میں سے ہیں, ان میں سے ایک بھی یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے گھر مسجد کی تعمیر کرنا. یہ سارا جو ثواب اس کے لیے ہے جو اللہ کے گھر مسجد کی تعمیر کرتا ہے, اور تعمیر کرنے کے بعد پھر کیا ہے؟ آباد کرتا ہے. آباد کرنے کی. ماشاءاللہ دونوں پہلو جو ہے وہ ڈسکس ہو گئے, تعمیر کرنا بھی اور اس کو آباد کرنا بھی. اور ہم نے کچھ کوشش کی کہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ افراد کی کیا اس کے اندر کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. ہر شخص اپنے منصب کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرے. اب وقت جو ہے وہ اختتام کے قریب ہے تو میں کچھ چیزیں اس حوالے سے شیئر کر دوں. کبھی یہ سارے فضائل سننے کے بعد دل چاہتا ہے کہ میں بھی بناؤں. اچھا, اب ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. اب وہ کیا کرے؟ مثال ہے, کوئی ناظر ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس اتنے لاکھ روپے ہیں, میں مسجد بنا سکتا ہوں, لیکن اس کو تجربہ نہیں ہے. ظاہر ہے اس کے لیے بھی تو تجربہ چاہیے. تو دعوت اسلامی الحمدللہ مسجد تعمیر بھی کرتی ہے اور مساجد کو آباد بھی کرتی ہے. تو ہمارے ناظرین میں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہے, پوری کرنا چاہے یا پارشلی کرنا چاہے, اور یہ یاد رکھیے کہ مسجد کو تعمیر کرنے کی جو فضیلت ہے یہ صرف اس کے لیے نہیں کہ جو A to Z پورے اخراجات اٹھائے, بلکہ اگر کوئی اس کے اندر جزوی طور پر بھی شامل ہوتا ہے تو اس کو پوری مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت حاصل ہوگی. یہ ہمارے مفتیان کرام نے, علماء کرام نے وضاحت ارشاد فرمائی ہے. اور دعوت اسلامی کیا کرتی ہے, آپ کو سن کر خوشی ہوگی, جو نہیں جانتے ان کے معلومات میں اضافہ ہوگا. ڈیلی کی, ایوری ڈے, دنیا بھر کی ایوریج جو دعوت اسلامی ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 مسجد کی ایوریج ہے. پورا سال روزانہ 1.5 سے 2 مسجد کے ایوریج دعوت اسلامی بناتی ہے. یہ کوئی خواب کی بات نہیں کر رہا,
لوگوں کی زندگیاں نکل جاتی ہیں ایک مسجد بنانے میں. آپ کے محلے میں بھی مسجد بنی ہوگی اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا مینار شروع تو ہوا تھا جب ہمارے بال سیاہ تھے, اور ابھی تک اس کا اوپر والا حصہ باقی ہے اور شیٹرنگ لگی ہوئی ہے اور بال تھوڑا سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں. کئی علاقوں میں تو یہ حال ہوتا ہے کہ مسجد تعمیر ہونا شروع ہوئی تو 10 سال 12 سال 15 سال تو مطلب نکل ہی جاتے ہیں. تو یہ مطلب ہے, یہ مشکل یوں ہے کہ لوگ کم جو ہے اس کی طرف رغبت رکھتے ہیں. لیکن دعوت اسلامی چونکہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے, تو جب کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ایوری ڈے وی بلڈ ایوریج 2 مساجد الحمدللہ. تو آپ اپنا حصہ ملا سکتے ہیں, اپنے علاقے میں ذمہ دار سے رابطہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ جو اس کو ہم نے آباد کرنے کا کہا, اعتکاف ہوتا ہے, آباد کاری ہے. ہم باقاعدہ ائمہ کی تربیت کرتے ہیں, ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے. جو باپو نے بات کی نا کہ امام خوش اخلاق ہو, صاحب علم ہو, وقت کا پابند ہو, لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے والا ہو, تعزیت و عیادت کرنے والا ہو, غریبوں کا غم خوار ہو, غم گسار ہو, خوشی پر غمی پر خیرخواہی کرنے والا ہو, تاکہ لوگ مسجد کی طرف ہے نا. مسجد کی دیوار سے تو محبت کرنے والے خوش نصیب کم ہی ہوں گے نا کہ جو فقط مسجد کی دیوار سے ایسی محبت ہو کہ کوئی ہو نہیں ہو ہم جائیں گے. تو عموماً انسانوں سے ہی رغبت انسان رکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو بیان ہوئی, تو ان چیزوں کی باقاعدہ ائمہ کرام کی ٹریننگ ہوتی ہے, اماموں کی, اور ان کی تربیت ہوتی ہے, پھر کارکردگی ہوتی ہے, پھر ہمارے ذمہ دار ہوتے ہیں, پوچھ گچھ کا نظام ہے تاکہ مسجد تعمیر بھی کریں اور اس کو باقاعدہ طور پر آباد بھی کریں. فیضان مدینہ میں آپ آئیں, اللہ آپ کو لے کر آئے عالمی مدنی مرکز میں, انشاءاللہ آپ کو اکثر وقت مسجد آباد نظر آئے گی. علاوہ نمازوں کی بات کر رہا ہوں, کبھی نہ کبھی کوئی تربیتی نشست ہو رہی ہے, کبھی کوئی جو ہے وہ قافلوں کا مدنی قافلوں کا سلسلہ ہے, کبھی کوئی کورسز ہو رہے ہیں, تو ہمارے مراکز کے اندر مدنی مراکز میں یہ آپ کو چیز نظر آئے گی. تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے, مسجد کے ساتھ الفت محبت ہمیں عطا فرمائے. مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ مچھلی پانی میں, اور منافق کی مثال اس کے الٹ ہے. اگر آپ مومن ہیں اور ہیں الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں, تو کیا یہ ہماری کیفیت ہے کالسمکی فی الماء, کہ مچھلی پانی میں, یا اس کا الٹ ہے کہ مسجد میں جا کر دل ہی تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے, بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کسی کی ایسی کیفیت ہے تو اپنے دل کے مرض پہ غور کرے. یہ پاکیزہ ستھرا اور نیک طبیعت لوگوں کی کیفیت نہیں ہے, بلکہ واقعات سنتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ مسجد سے ایسی محبت. امیر اہل سنت نے اپنا گھر چھوڑا جب عالمی مدنی مرکز کی تعمیر ہوئی آج سے 30-32 سال پہلے, تو آپ کی رہائش کہیں اور تھی. اب اتنا بڑا مدنی مرکز بنایا, اور اس زمانے میں جب یہ تعمیر ہوا تو اس کے آس پاس نہ جامعۃ المدینہ تھا, نہ مدرسۃ المدینہ, کچھ بھی نہیں تھا. جا رہا ہے کہ یہاں سبزی منڈی تھی اور ایک مسجد تھی جو تعمیر ہوئی, ابھی تو ادارے اور چیزیں بننی تھیں. تو صرف اس لیے کہ اس کو آباد کیا جائے آپ نے ہجرت کی. جی ہاں, یہ بھی ہجرت ہے, کسی نیک کام کے لیے, دینی غرض کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ کر جانا, یہ بھی ہجرت کے زمرے میں آتا ہے. تو آپ نے وہاں سے اپنے گھر کو چھوڑا, فیضان مدینہ کے قریب رہائش اختیار کی, اور 5 وقت امیر اہل سنت جماعت کے لیے جب جب ممکن ہوتا, جب یہاں ہوتے تو فیضان مدینہ میں تشریف لاتے, نماز پڑھاتے. اور نیت آپ نے بارہا اظہار کیا ہے, سننے والوں نے سنا ہوگا. اور نیت کیا تھی کہ اس مسجد کو, اس مدنی مرکز کو آباد کرنا ہے. یہ ہے نیک لوگوں کا ہمیشہ جو چلتا ہوا طریقہ کار ہے کہ میری وجہ سے میں یہاں پر ہوں گا تو آئیں گے لوگ, ملنے آئیں گے, ملاقات کرنے آئیں گے, علم حاصل کرنے آئیں گے, دعوت اسلامی کی ادر ایکٹیویٹیز ہوں گی. تو اگر آپ کو اللہ نے کوئی منصب دیا ہے, آپ کی وجہ سے مسجد کے اندر آباد کاری ہو سکتی ہے, تو یہ بھی کنٹریبیوشن کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. آخر میں بلال بھائی مختصر وقت ہے, کوئی بات اگر آپ کہنا چاہیں تو. ایک بات بس یہ بیان کروں گا کہ ایک جو ہمارے یہاں کلچر بن چکا ہے کہ بس نماز پڑھی اور سلام پھرا نہیں کہ پھرتے ساتھ ہی پیچھے, یعنی بس کوشش ہوتی ہے کہ گویا کہ اگر بس چلے تو چپلی بھی ساتھ ہی ہوں, اور بس یہیں سلام پھرا اور یہیں سے بغیر دعا میں شریک ہوئے باہر نکل جائیں. تو جلد بازی کرتے ہیں. جی ہاں, باہر نکلنے. بزرگان دین میں ایک تعداد آپ کو وہ ملے گی کتابوں کے اندر, جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک لفظ نظر آتا ہے حمامۃ المسجد. اچھا, حمامۃ المسجد. حمامۃ المسجد کا مطلب یہ ہے کہ ان بزرگوں کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ مسجد کے کبوتر ہیں.
جن کی سیرتوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو مسجد سے بڑی محبت کرنے والے اور اکثر وقت وہاں یعنی یہ محاورے کے طور پر محاورے کے طور پہ کہا جاتا ہے، جس طرح مساجد میں کبوتر ہوتے ہیں وہ وہی رہنے والے ہوتے ہیں، پتہ ہے کہ ان کا مسکن یہی وہیں پڑے ہے، ہوئے یہی کھاتے ہیں، یہی پیتے ہیں، سب کچھ ہے. تو اسی طرح یہ بھی ہیں کہ اکثر کوئی پوچھے یار ان کا پتہ کہاں ہے یا کہاں ملے یار مسجد میں دیکھ لو. سبحان اللہ. تو فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، واہ، کہ وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے کب مجھے موقع ملے میں مسجد جاؤں. یہ نہیں کہ مسجد میں آ گیا تو کب موقع ملے باہر نکلوں، آخری صف میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اگلی صفوں میں نہیں آتے. تو یہ انداز نہ بنایا جائے. اچھا، اللہ یہ تعالیٰ کا گھر ہے. آمین. یہ دیکھیے آپ نے جو آخری بات کہی کہ وقت بھی نکال لیا، توفیق بھی مل گئی. اچھا، مسجد میں آ کے بھی چوتھی صف میں بیٹھ گئے، حالانکہ 4 قدم چل کر پہلی صف میں بیٹھ سکتے تھے. بالکل ایسے ہے. تو پہلی صف کی فضیلت سب سے بڑھ کر ہے. یعنی کہ یہ ایک یوں ہے تو نفع میں بہت بڑا ہم نقصان کرتے ہیں. یعنی آ بھی گئے، ٹائم بھی نکالا، جذبہ بھی تھا، وضو بھی کیا، سارے لوازمات پورے کیے، اور مسجد میں آ کر بھی جو ہے وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ ایک مینٹیلیٹی کی بات ہے، سوچ کی بات ہے. تو مسجد کی پہلی صف جو ہے وہ سب سے افضل ہے. جب رحمت جو اترتی ہے نا، اس کی جو ترتیب ہمیں روایتوں میں ملتی ہے، کتنا خوبصورت اس کا تصور ہے کہ سب سے پہلے امام پر، پھر اس کے پیچھے والوں پر، سب سے پہلے پہلی صف والوں پر، پھر پیچھے، پھر پیچھے، پھر پیچھے. تو دنیاوی مال اگر کہیں پر مل رہا ہو تو ہم کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے ہیں، اور کس طرح سے آگے پہنچتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے. لیکن جب رحمت جہاں پر تقسیم ہو رہی ہے، جہاں پر ثواب بانٹا جا رہا ہے اور بھر بھر کے دیا جا رہا ہے، اور کتنا دیا جا رہا ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے آپ کو کیوں پیچھے رکھیں. تو کوشش کریں کہ جب آپ مسجد میں پہنچ گئے ہیں، 4 قدم ہی 2 قدم پر ایک صف طے ہو جاتی ہے، چند سیکنڈ ہیں، آپ چوتھی سے پہلی میں آپ آ سکتے ہیں. تو آگے آ کر بیٹھیں، وہیں پر ویٹ کریں. اگر جماعت میں کچھ وقت ہے، تسبیح کر لیں، کچھ ذکر کر لیں، درود پاک پڑھ لیں. اعتکاف کی نیت سے آپ شامل ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں بھی مساجد کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. کم ہو زیادہ ہو، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اور خالی مالی تعاون نہیں بلکہ فزیکلی مسجد کو آباد کرنے کی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عافیت دے میرے مولا